अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता मिडल ईस्ट, लेकिन पुराने वक्तों में इसका नाम था द लेवेंट, बिलाद शाम इसे कहा जाता था। पूरा जज़ीरा नुमा अरब और ख़ित्ता जो है ये गल्फ़ कंट्रीज़, ये एक ही एंटिटी होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। आप सोचते होंगे हम बार बार इस ख़ित्ते का ज़िक्र क्यों करते हैं, इसकी बात क्यों करते हैं, इस पे एम्फेसाइज़ क्यों करते हैं? इसलिए कि मशरिक़ वुस्ता को कुरान और सुन्नत में एक नुमायाँ और मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि इस ख़ित्ते में इस्लाम का ज़हूर हुआ और यहीं से तमाम इल्हामी पेशन गोइयाँ, डिवाइन एंटिसिपेशंस जो है और तारीख़ का हवाला इसके साथ जुड़ा हुआ है। अहदीस में मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक जैसे शाम, फ़लस्तीन, इराक़ और जज़ीरा नुमा अरब के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद पेशगोइयाँ और हिदायत हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के बारे में फ़रमाया, वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़तरब, अरब हलाक हो गए उस शर से जो बड़ा करीब आ गया। शाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, तूबा लिश्शाम, शाम वालों के लिए खुशखबरी है। फिर फरमाया, इज़ा फ़सद अहलुश्शाम फ़ला खैर फ़ीकुम, जब शाम में फितना व फसाद बर्पा हो जाए तो उम्मत में खैर बाकी नहीं रहेगी। फिर फरमाया, दो दुआएं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खित्ते के दो ममालिक के लिए बिलखुसूस, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत नादिल फरमा, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत नादिल फरमा। मैं इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज़ करता हूँ कि जिस पे कुरान का फ़ोकस है, अहदीस नबविया का फ़ोकस है, जहाँ के फितनों का ज़िक्र है, फ़ज़ाइल का ज़िक्र है, और आखिरी वक्त में और मकदून जो लड़ी जाने वाली जंग है मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, वो फ़लस्तीन की वादी हरमशदून में लड़ी जाएगी। दज्जाल का कत्ल बाब लुद में होगा। यह हम अपनी नौजवान नस्ल को क्यों नहीं बताते, मिंबरों पे इसका जिक्र क्यों नहीं होता, मीडिया पे क्यों नहीं होता? आपका 80% मिलिट्री स्ट्रैटेजी का स्टफ़ वो मिडल ईस्ट से, द लेवेंट से मुताल्लिक है, तो पॉलिसी उसके मुताबिक बनानी चाहिए। एक वो खित्ता और दूसरा उस खित्ते के साथ ये मशरिक़ जुड़ा हुआ है जहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यहाँ से ठंडी हवाएँ आती हैं। दूसरी प्रेडिक्शन नसाई में, अबू दाऊद में, तिबरानी में है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में दो लश्करों को जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल गया है, यानी हुज़ूर ने सर्टिफिकेट दे दिया है दो अफ़वाज को, दो लश्करों को, कि उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब नहीं होगा, वो जन्नती हैं। पहला वो जो ग़ज़वे हिंद में शरीक होगा, जो हिंदुस्तान को फ़तह करेगा, और दूसरा वो जो एलिया में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होकर दज्जाल की बेखुनी करेगा। जी हाँ, ग़ज़वे हिंद की फ़ातह फ़ौज अफ़वाज पाकिस्तान है, लीड करेगी, उसमें दीगर इस्लामी ममालिक भी शामिल होंगे। जब ये फ़ौज यहाँ से फ़ारिग होगी तो एलिया का रुख करेगी। ये दोनों बिशारतें उस लश्कर के लिए हैं जिसे अफ़वाज पाकिस्तान कहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस खित्ते के बारे में हुजूर ने फितनों के बारे में बता दिया, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी, काउंटर नैरेटिव, हुजूर की अहदीस की रोशनी में पॉलिसी की अलाइनमेंट क्यों नहीं करते? क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्या मुस्लिम उम्मा का एक ब्लॉक नहीं होना चाहिए? क्या पानी सर से गुजर जाएगा फिर हम देखेंगे? क्यों हज को सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म बना रखा है? इसको पॉलिटिकल टूरिज़म भी बनाएं। हेड ऑफ स्टेट हज पे जाएं, वहाँ से मिलिट्री डिप्लोमेसी, वहाँ पे जो है फॉरेन पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो। चलें, 57 टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ अपनी रहें, लेकिन कॉज तो एक उम्मा का होना चाहिए कि एक मुल्क पे हमला तमाम आलम इस्लाम पे हमला होगा। तो इस्लामिक नेटो मिलिट्री अलायंस कब बनेगा? ये एक एक करके कुफ्र हमें तिनकों में बांट कर मारता जा रहा है। मुस्लिम यूनिटी कब होगी? और मशरिक़ वुस्ता के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ग्रेटेस्ट वॉर की तरफ जा रहे हैं, जो फ़ारस के बारे में पेशन गोई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मशरिक़ वुस्ता के बारे में? इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर रिटायर्ड आसिफ सलीम साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपकी आमद का। हमें ज्वाइन किया है तहरीक जवानाने पाकिस्तान और कश्मीर के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार एम्बेसडर GR बलोच साहब। बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अब्दुल्ला भाई आपकी तरफ ये बताइएगा कि मैंने इंट्रो आपके सामने रख दिया, गल्फ़ कंट्रीज़ में एक सरासिमगी है, लफ्ज़ सरासिमगी, उसको मैं आसान लफ्ज़ों में कह दूँ इस्तिराब, बेचैनी। कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, ठिकाना क्या है, निशाना क्या है, इसके बारे में ज़रा बता दें।
بہت بہت شکریہ. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت ایک انٹرو دیا. آج کل کے دور فتن کے اندر حق بات کو بلند کرنا ڈاکٹر صاحب یہ یقیناً آپ کا خاصہ ہے. اس پہ آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارکباد. جہاں تک تعلق ہے ساراسیم کی بڑا خوبصورت لفظ ہے اصل میں, اور یہاں کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے. لیکن دو تین باتیں قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہیں کہ ایک تو یہاں کفار کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ یہود و نصارہ کی بات کی گئی کہ وہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے, کیونکہ کافر کا تو پتہ ہے لیکن کہیں ہم بھلائکے کے اندر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا یہودی یا چلے عیسائیوں کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کہتا ہے, میں اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہہ رہا کہ ان کے ہم کے مخالفت کرنی چاہیے. ہم اپنا مذہب کرتے ہیں, وہ اپنا کرتے رہیں, لیکن اگر وہ ہمارے ملکوں میں سازشیں گڑیں گے تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. دوسری اتفاق کی بات ہے, اور وہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. لیکن ہم تفرقہ بازی کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عالم اسلام جس کے پاس دنیا کی ایک بڑی میرے خیال میں معاشی وسائل موجود ہیں, جس کے پاس تیل کے اور گیس کے وسائل موجود ہیں, جس کے پاس آرمی, نیوی, ایئر فورس, انٹیلیجنس ایجنسیز بہترین موجود ہیں, بہترین اکوپمنٹ موجود ہے, لیکن وہ خود انحصاری کے بجائے وہ دوسروں کے اوپر تکیہ زیادہ کر رہے ہیں, مغرب کے ممالک کے اوپر, بالخصوص امریکہ کے اوپر, اور اب انفارچونیٹلی کچھ ایسے ممالک ہیں جو اسرائیل کے سیکیورٹی سسٹم کو بھی اپنے لیے باعث رحمت سمجھنے لگ گئے ہیں. بہرحال یہ ان کی چوائس ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ان کا ایک طریقہ ہے. مغرب نے آپ کے ساتھ ہمیشہ جب بھی سفید فام نے بولا جھوٹ بولا, یہ ایک تاریخ ہے ان کی, اور اس تاریخ کے اندر ہم جتنا بھی جائیں گے تو ہمیں جھوٹ, مکر, فریب, دھوکہ, عیاری, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عالم اسلام بیدار ہو, اور اپنے لیے کم از کم, اگر وہ اسلام کے لیے نہیں, کسی اور کے لیے نہیں, لیکن نیشن ہوڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اکھٹ کرے. اور اس اکھٹ کے اندر پاکستان کا اس لیے ممتاز مقام حاصل ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے جس سے دنیا خائف ہے, جس سے ڈیٹرنس ہمارے پاس حاصل ہے, اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن, 8 گنا جو ہمارے سے دفاعی طاقت میں زیادہ تھا, اس کو ہم نے گھٹنوں کے اوپر لے کے آ گئے چند گھنٹوں کے اندر. اس لیے پاکستان کا ایک کردار ہے جس کو عرب دنیا میں محسوس کیا گیا, سعودی عرب کے اندر محسوس کیا گیا, دفاعی اور ہم نے اسٹریٹجک تعاون کیا. لیکن اس کے بعد جب پاکستان کا یہ کردار ہنود اور یہود نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہ ہو کہ یہ باقی ممالک بھی کہیں ان کی تقلید کرتے سعودی عرب کے, پاکستان کے ہاتھوں لبیک نہ کہیں اور پاکستان کے ہاتھوں پر بیعت نہ کر لیں. اس لیے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی. پاکستان کے جو سفارتی کامیابیاں تھیں ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ ابھی تک جاری ہے, اور پاکستان کو ایک دہشت گردی کے جنگ کے اندر دھکیل دیا گیا, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک مضبوط ترین ملک کے طور پر پاکستان ابھر کر آیا ہے, اور پاکستان کو وہ اس کے کردار سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام, چاہے وہ ترکیہ ہو, مصر ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو یا دیگر UAE سمیت ممالک ہوں, وہ پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط الحاق کریں, کیونکہ کفر اب کھل کے, نصرانیت کھل کر آپ کے خلاف کھڑی ہے. اگر اب بھی آپ نہ بیدار ہوئے تو شاید داستان بھی نہ رہے داستانوں میں. جی آر بلوچ صاحب, عبداللہ بھائی نے تو فکری حوالے سے کچھ رہنمائی کی ہماری بڑی خوبصورت, لیکن کرنٹ سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے یہ بتائیں. مشرق وسطیٰ میں ایک تو غزہ کا ذکر غائب ہو گیا, کہیں بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ امریکہ ایران وار یہ چوہے بلی کی طرح کوئی کروٹیں بدل رہا ہے یا ریالٹی میں کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بلیک سی کا ایک منظر پیش کر رہا ہے. شکریہ. آئی تھنک آپ کی ماشاءاللہ اتنی فصیح اردو اور تاریخی حوالے
اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کا بھی بہت علمی فلسفی اور ریفرنس کے بعد میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ڈپلومیسی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، جنگ کے بادل بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ ڈپلومیسی از بینگ کنڈکٹیڈ تھرو وار. اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم یہ کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی تھرو گنس اور تھرو وار، کہ آپ جو ہے وہ ریالٹیز آن گراؤنڈ کوشش کرتے ہیں کریٹ کریں یا اس کی پاسبلٹیز بناتے ہیں، پھر آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہماری بات مان لیجئے یا پھر یہ ریالٹی آن گراؤنڈ ہم وی آر اباؤٹ ٹو کریٹ آن گراؤنڈ. اور یہ اس وقت ایران بھی کر رہا ہے اور امریکہ بھی کر رہا ہے. تھوڑا سا میں بریف کروں گا پھر میں آگے چلوں گا. ایران اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ تاریخی طور پہ ہم جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے اس کو اس کے گارڈین ہیں، ان کے فارم منسٹر نے کہہ دیا، مسٹر عباس ارغچی نے، کہ وی ہیو بین دا گارڈینس اینڈ وی شیل ریمین سو. لائک وائز پریزیڈنٹ جو یو ایس اس نے بھی کہہ دیا. لیکن اس سے زیادہ آج اہم میری نظر میں وہ 3 گھنٹے کا انٹرویو ہے جو کہ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس نے دیا ہے. دیکھیے وی مسٹ ناٹ گیٹ لاسٹ into the what I call it the haze of war, of narrative and the haze of war. اس کی جو دھند ہوتی ہے وار آف نیریٹو کی یا بیانے کی، اس سے بھی ہٹ کے اور جنگ کی دھند سے بھی ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اس وقت ریئلٹی جو ہے وہ ریسٹ کرتی ہے یا رہ رہی ہے. نمبر 1، امریکہ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ یہ what he called an indefinite war. اس نے بڑا انٹرسٹنگ کہا کہ what اسرائیل از ڈوئنگ، کہ وہ امریکہ کو، اور وہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا اور سب نے یہی کہا کہ جنگ اسرائیل نے جو ہے وہ اس کو مسلیڈ کیا امریکہ کو، اور کوئی وار آبجیکٹیو ہی نہیں ہے اس کا. آج ان کی زبان سے آ گیا کہ یہ ہمیں ایسی جنگ کرنا چاہتے ہیں جو انڈیفینٹ ہو، اور پھر یہ کہ کوئی آبجیکٹیو بھی نہ ہو اس کے. تو جو اس سے ڈیڈکٹ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ جنگ تو ہمارے ہے ہی نہیں انٹرسٹ میں. امریکہ ہاؤ کین اٹ فائٹ فار ایور وار؟ اور کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے کچھ ایسی ریاستیں یا ایسی اینٹی، میں ریاست بھی نہیں کہوں گا اسرائیل کو، جو کہ آرٹیفیشل ہے. اٹ کین ناٹ ہیلپ کہ اپنے لیے یہ انسیکیورٹیز خود ڈیولپ ہوئی ہیں فرام اٹس برتھ، یا اس کی جب سے کریٹ کیا گیا ہے. اب اس کے لیے زندہ رہنا فقط پرپیچول وار ہی ایک گارنٹی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور وار بھی وہ جو کہ سب سے بڑا اس کا پرو دوست کوئی کرے، کوئی بھی ہو، اٹ کین بی رشیا، اٹ کوڈ بی چائنا، اٹ کوڈ بی امریکہ، اینی ون، بٹ وہ کرے کیونکہ اٹ از این انوائبل، ایک قطعی آرٹیفیشل غیر فطرتی وجود ہے اسرائیل کا. اگر اصولی طور پہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ سرزمین ہزارہ سال سے فلسطین کے لوگوں کی ہے، اور جو آپ نے لیوان کی بات کی، ایگزیکٹلی فلسطین از دا ہارٹ آف دا لیوان، جو تاریخ میں لکھا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں سیریا از آلسو پارٹ آف دا لیوان، اور وہاں میں رہ کے آیا ہوں. وہاں تو وہ لیجنڈ یہ بھی جاتی ہے کہ ایک علاقہ وہاں پہ ہے واقعی بڑا خوبصورت تھا. کیا مطلب جب میں اس کو دیکھتا ہوں کس طرح تباہ کیا گیا ہے، اسی اسرائیل نے کروایا، کیونکہ یہی 2-3 ملک تھے عربوں کے جو اس کے سامنے کھڑے تھے. عراق تھا، لیبیا، سیریا تھے. اب آخری رہ گیا تھا ایران، اس کو وہ تو اسی طرح سے تباہ کرنا چاہتا ہے، پر اس کی وہ شیطانی کبھی کامیاب. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہاں جنت بنے گی یہاں، یا ایک ون آف دا پیراڈائز یہاں بنے گی. اتنا خوبصورت ہے وہ علاقہ. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. کموڈور ریٹائرڈ آصف سلیم صاحب، گفتگو آپ نے پارٹیسپینٹس کی بھی سنی، انٹرو بھی سنا. یہ بتائیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان ہم میڈیٹر بنے، لیکن پھر بھی سیز فائر اس طریقے سے نہیں ہو سکی، اس کی وائلیشنز بھی اب بھی ہو رہی ہیں. عرب کنٹریز کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران، پاکستان، ترکیے، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور قطر اسپیشلی یہ بارش کا پہلا خطرہ بن جائیں تو انڈیا اور اسرائیل اور باقی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کرنے کا. دیکھیں میرے خیال میں جو سب سے بڑی اس وقت غیر یقینی کی صورتحال اب جو
نظر آ رہی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ اس مفاہمتی یادداشت جو کہ آج سے ٹھیک 1 ماہ قبل ہوئی تھی. یہ 17 جون کی بات ہے جب یہ سوئٹزرلینڈ میں مفاہمتی یادداشت سائن ہوئی تھی، اور اس کے بعد 30 دن کے اندر اندر اس چیز کا طے شدہ تھا ایک ٹائم فریم کہ اس میں جو مین اس وقت ہمارے 2 ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، جن میں ایک آپ کا اسٹریٹ آف ہرمز کا جہاز رانی وہاں رواں ہونے کا ہے ایک مسئلہ، جو کہ 30 دن کے اندر اندر مکمل طور پر ریسٹور ہو جانی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ نیوکلیئر جوہری پروگرام جو ہے ایران کا، جس کے اوپر ایک بیس لائن کریٹ ہونی تھی، جس کے اوپر مزید بات چیت ہونی تھی، اور وہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس کے زمرے میں آتی تھی. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس میں جو خلیجی ممالک ہیں اور اس جنگ کا جو ایک ظاہری نقشہ ہے، اس میں کچھ بڑے مختلف قسم کے عوامل سامنے آ رہے ہیں، ایسے مکس سگنلز آ رہے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو اس وار کے انیشیٹرز ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس جنگ کے بارے میں جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت غیر واضح اور مبہم ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو وار سٹارٹ ہوئی تھی رجیم چینج سے، وہ ہوتے ہوتے آج صرف اور صرف اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے، جو کہ اس کا مرکزی نقطہ بن چکا ہے، اس پر آ کے منتج ہو چکی ہے، اور نیوکلیئر فیسلٹیز اور نیوکلیئر پروگرام ابھی میرا خیال میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. تو یہ وجہ ہے کہ جو گول پوسٹ شفٹ ہوتی آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ریجنل کنٹریز بھی اس کے بارے میں بہت انشور ہیں کہ کس طریقے سے کس طرف جایا جائے. گو کہ ایک چیز ضرور سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر جو سوچ ہے خلیجی ممالک کی، اس کے اندر ایک نئے سیکیورٹی کنسٹرکٹ کی بہت حد تک ایک وضاحت ان کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ شاید جو پہلے امریکن پروٹیکشن کا ان کے پاس ایک بہت بڑا ان کو سیل کیا جاتا تھا آبجیکٹیو کہ یہ امریکی بیسز جو ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، وہ چیز آہستہ آہستہ از گیونگ وے ٹو مور سسپیشنز اینڈ آئی تھنک ری تھنکنگ آن دیئر پارٹ. اور جیسے ڈسکشن میں بھی بات بھی ہوئی کہ مسلم ممالک کو اکٹھا کیا جائے، تو اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، وہ آئی تھنک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور مزید ممالک اس میں شامل ہونے کے لیے پس پردہ بات چیت کر رہے ہیں. اور اگر یہ چیز ان تک اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو گئی، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آئندہ چلتے ہوئے یہ ضرور ان کو ایک ری تھنکنگ کرنی پڑے گی، گو کہ ایران کا بوگی بہت عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس ریجن میں اس جنگ کے نتیجے میں جب بھی ایک امن کا قیام ہو، وہ دور رس ہو، پائیدار ہو، اور وہ امریکہ کی امبریلا کے بغیر ہو. آبنائے ہرمز، باب المندب، چابہار، گوادر، سویز، یہ نام میں نے آپ کو گنوا دیے. ان میں سے کچھ نیچرل ڈیپ سی پورٹس ہیں، کچھ آبی گزرگاہیں ہیں. تو مسلمانوں کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کنٹرول ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، آبنائے ملاقہ بھی ہے مسلمانوں کے جی پاس، ہمارے پاس سوئز کینال بھی ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ قوت ایمانی کی کمزوری ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں، نہ باب المندب مسئلہ ہے، نہ آبنائے ہرمز مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، نہ گوادر مسئلہ ہے. مسئلہ ہے تو نیوکلیئر پاکستان مسئلہ ہے. نیوکلیئر پاکستان ان کے لیے ایک گلے کی ہڈی بن چکا ہے. ان کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ دنیا کفر کے اندر، اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. آپ دیکھ لیں، بھارت کی باوجود تمام تر انٹرنیشنل جو اس کی چیزیں پکڑی گئیں، جس کے اندر وہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کر رہا ہے، کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا، آسٹریلیا سے لے کے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے لے کے پاکستان اور قطر اور امریکہ تک جو اس کی تانے بانے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. سب چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. ابھی بشنوئی گینگ کے 24 لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہاں سے بھارت سے چل رہا ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھارت کے ساتھ دفاعی ڈیل ہو جاتی ہے 10 سالہ امریکہ کی. بھارت کے ساتھ یورپین یونین
पूरी बावजूद ये जानते हुए कि उन्होंने किस तरीके से इंसानियत और अक़लियतों का कत्ल किया है भारत के अंदर, उसके बावजूद वो वहाँ उनके साथ इकोनॉमिक डील करती हैं। मसला यहाँ यह है कि तिजारत तो अपनी जगह, लेकिन कुछ हैं जो थ्रेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। ईरान जिसने हसूल किया न्यूक्लियर का, जो चाहता है कि न्यूक्लियर बनाए, उसको तो आप हमलावर हैं, और जो बना चुका है आपका क्या ख्याल है, उसको छोड़ देंगे वो? ये इसीलिए दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। बराह रास्त जंग करवा के देख लिया। मुझे कोई बईद नहीं है ये कहने में कि अमेरिका ने पाक भारत जंग करवाई थी, और वो ये टेस्ट करना चाहता था कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से रवायती यानी कि कन्वेंशनल जंग में उसका क्या किरदार है, और फिर दानिस्ता तौर पे $7.25 बिलियन का असला छोड़ के गया अफगानिस्तान में, जो आज भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और अभी ऑपरेशन शाबान के अंदर जो सबसे ज्यादा तादाद पकड़ी गई है वो अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स की पकड़ी गई, A4 की, जो वहां से पकड़ी गई। इसके साथ ही साथ उनको अफगानिस्तान में $40 मिलियन हफ्तावार अदा कर रहा है उस हुकूमत को जिसको अमेरिका कहता है कि यहाँ औरतों की बेहुरमती की जाती है, औरतों को छठी जमात से आगे तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, औरतों को जो है वो उनको कोई कारोबार या उनको कोई नौकरी करने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद अपने तमाम प्रिंसिपल्स को वायलेट करते वो उनको मदद कर रहा है। फिर आप ये देखें कि सबूत और शवाहिद आज उनके जो आप देखें कि अभी दो तीन दिन कबल जब बयान आया शमी सादात का, जो कि वहां का आर्मी चीफ था, उसने क्या बोला था? शमी सादात ने कहा कि भारत बाकायदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, उसके लिए वो अफगान तालिबान का सहारा लेता है और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ा बजाते खुद एक्सेप्टेंस है। यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्टें मौजूद हैं। जो वजारत खारजा है तो रूस की, वो ये कहती है कि यहाँ 24 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और अफगान हुकूमत के जेर साया चल रही हैं, लेकिन फिर भी उन पर मेहरबानियां ठीक है। हो रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इज अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पाकिस्तान दुनिया के जो नए वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रोकने के लिए एक ऐसी मजबूत दीवार है जिसको बराह रास्त जंग के जरिए नहीं गिराया जा सकता, इसलिए दहशतगर्दी को सहारा लिया जाता है, मुआशी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, और भारत, इजराइल, अफगानिस्तान और अमेरिका, ये 4 अलिफ, अमेरिका, इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान, ये 4 अलिफ आपके खिलाफ खड़े में हैं। आप माने या ना माने, हकीकत यही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आप हमारे साथ थे। जी आर बलोच साहब, ये बताएं कि एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इस पे अगर कमेंट करना चाहें। हदीस मैंने पढ़ी है कि दज्जाल जिस सवारी पे सवार होगा उसके 2 बाजुओं के दरमियान का फासला जो जितने हाथ बयान हुआ है वो एक जहाज़ का है, तो क्या उस वक्त की बेहतरीन सवारी B2B पे होगा और हमारे यहाँ JF-17 थंडर हैं या दीगर इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम की ये सवारियाँ होंगी? क्योंकि कुरान भी जो कहता है ना, वअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, कि अपने आप को अस्करी तौर पे जो है मजबूत करो। उस दौर में तीर तफंग थे, आज के दौर में जदीद असलहा है। तो ये सारी प्रेडिक्शन जब मौजूद हैं मिडल ईस्ट के हवाले से, जानते हुए भी फिर मुसलमान सफबंदी क्यों नहीं करते? असल में हमारा जो बहस है वो बहुत फ़िक्र, अहादीस कुरान के बहुत वसी और उमीक तरफ चला गया है। पता नहीं हमारा आम ऑडियंस जो आपका बहुत ज़्यादा होते हैं वो समझ पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए भी आपको एक लेवल चाहिए। तो लेट मी सिंपलीफाई। देखिए, इस वक्त हम जिस मुसलमान मुल्क जिस एरा में रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल एरा। और पोस्ट कॉलोनियल एरा वो है जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तमाम मुसलमान खित्ता, आपको और हमें सबको पता है कि वो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन के अंडर था।
फ्रेंच के अंदर था, यूएस और लेवान जो है पूरा फ्रेंच के पास था, फिर आधा ब्रिटिश के पास आ गया, और उसके बाद जब ब्रिटिश का मुकम्मल तौर पे जवाल हुआ या जवाल हुआ, तो वो अमेरिका ने वो मेंटल अपने हाथ में ले लिया। मींस उसने वो तमाम कॉलोनीज जो ब्रिटिश की थी वो अपने हाथ में ली, फिजिकली नहीं ली, बिकॉज दे एक्चुअली देयर इज अ नाउ इवन आपके पास वो मिलता है, मटेरियल मिलता है कि उनका कि अब कॉलोनाइजेशन ऐसी होगी जो कि लो कॉस्ट भी होगी और प्रॉफिटेबल भी होगी, इस तरह से कि लोग नहीं हमारे अंदर होंगे, वहां हम अपने लोग नहीं भेजेंगे, लेकिन उनके सिस्टम को इतना हम सबऑर्डिनेट कर देंगे कि वो हमारे असर के अंदर रहेंगे। आपको सबको याद होगा कि जब डिवाइड किया गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस पूरे मिडल ईस्ट को और खतें खींची गई, तो वो खतें के जो खींची गई हमें सबको पता है, जो बड़ी फ्रेंच और ब्रिटिश की आपस में पिकॉट स्कैट एग्रीमेंट की बात करते हैं लोग, तो उसमें यही था। और तो इस वक्त जो आपकी तकलीफ नजर आती है आपको मुसलमान मुल्कों में, जो डिस्टॉर्शन नजर आती है, ये ईमान की कमी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। कैसे करना है? एक अल्टरनेट अपने निज़ाम बनाने। कैसे बनाने? आपने अपनी इकोनॉमीज को अंदर से भी ठीक करना है और फिर बाहर जाके एक दूसरे की स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करना है। फिर आपने लीडरशिप ऐसी लानी है जो कि जेन्युइन लीडरशिप हो, इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाने हैं कि वो माने जाएं दुनिया के अंदर। देखिए पाकिस्तान को क्यों ट्रस्ट किया गया कि इतना बड़ा आप सब लोग कह रहे थे अमेरिका दिस दैट, इवन उसका भी ईमान था कि भाई जो एक ईमानदार सालिसी कर सकता है वो पाकिस्तान कर सकता है। क्यों? इसलिए कि लीडरशिप थी आपकी, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ थी, और आप ये बलोच साहब ये लीडरशिप तो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, तारीफें तो बड़ी होती हैं उनकी। मैं नामों में नहीं इसलिए जाता, मैं नामों में नहीं जा रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। लिहाजा पाकिस्तान ने अभी जो तो वो आप नाम पे नहीं जा रहे तो लीडरशिप नहीं है वो, है नहीं लीडरशिप नहीं, नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए। देखिए इन लीडर्स को भी या तो कोई इंस्टीट्यूशन आगे लाया है या लोग लाए। तो लेट मी से 22 करोड़ अवाम, ठीक है, ये 22 करोड़ अवाम की काबिलियत है, ये 22 करोड़ अवाम की खुशकिस्मती है कि कोई ऐसा लीडर ऊपर बैठा हुआ है। नाम उसका अब्बासी साहब भी हो सकता है, अब्दुल्ला साहब भी हो सकता है, जीआर भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, क्योंकि हम सब क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक बावकार मुल्क, एक मुसलमानों की लीडरशिप करे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो साबित हो गया कि वो लीडरशिप अगर कहीं पे है, अगर कभी उभरेगी तो यहाँ पे उभरेगी। और आज हम, आप भी और हम भी लिखते रहे, और मैंने एक छोटा आर्टिकल भी लिखा जो कहीं शायद लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि आई कॉल इट MP5 मिडिल पावर 5, दैट इज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्किया एंड इजिप्ट। ये 5 मुल्क हैं, और आज दुनिया मान रही है कि अगला आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा और जो उसकी मैनिफेस्टेशन होगी वो मिडिल पावर के हाथ में होगी, और वो मिडिल पावर आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब सिर्फ एक ईरान का इशू रह गया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाए। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये एक चीज़ वादे कर दूँ, लीडरशिप की आपने बात की, लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है हमारी उस हवाले से, चाहे अस्करी महाज पे हो, थिंक टैंक्स हों, जिस तरह हमने मुकाबला किया प्रॉक्सीज़ का जो मुसल्लत की गई हिंदुत्वा की तरफ से और मुख्तलिफ़ फ्रंट्स पे, इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ। फ़ौजी अपनी छाती भी पेश करते हैं, उनके अंदर विजन भी है, लीडरशिप भी है, बाकी जो है वो कैद साली नज़र आती है। आसिफ सलीम साहब ये बताएं कि इश्यूज़ हैं, वो कहते हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं आलम इस्लाम के, मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसे हम कहते हैं 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हर किसी की अपनी अपनी वर्थ है मिनरल्स के हिसाब से, रेयर अर्थ मिनरल, गैस, ऑयल रिजर्वायर्स, तो ये कंबाइन करके हम एक पावर कैसे बन सकते हैं? जी, इसमें उमर साहब मेरे नज़दीक इन मुल्कों का इकट्ठा होना, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल था जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के नाम से बनाया गया, और उसका बेसिक मकसद यही था कि इन ममालिक को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपने सिक्योरिटी, अपने मईशत, अपने इलाकाई और
ایز اے کمپلیٹ پیپل آف فیتھ جو ہے وہ اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ان کو مزید فروغ دیں، اور ایک جو ترقی کا ایک اوور آل ماڈل ہے وہ ماڈل جو ہے پورا اسلامک کنٹریز کا جو ایک بلاک ہے وہ ایک ایمرج کرے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ول اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یونی فوکس آپ کا جب تک نہ ہو رجحان، تب تک یہ چیزیں کسی بھی طرح مجتمع کرنا ممکن نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم بلاک پالیٹکس کا حصہ بنے رہے. کولڈ وار میں بھی ہم نے دیکھا اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہم بہت سارے جو ممالک تھے وہ خاص طور پہ جب یہ پیٹرو ڈالر کا کیس جب شروع ہوا تھا 1974، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ خلیجی ممالک کا ایک بالکل رجحان اور ڈائریکشن ایک اور ہوگی جو کہ پرو یو ایس لیڈ تھی، انہی کے ایما پر چلتی رہی. اور یہاں تک کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے گلف میں ایسے موجود ہیں ڈزنز آف بیسز کے ساتھ اور 50,000 فوجیوں کے ساتھ، اور ہر جگہ پر ان کی اتنی انگریس ہو چکی ہے کہ ان کا اس سے نکلنا میرا خیال میں شاید اس جنگ سے پہلے تک بعد از قیاس تھا. لیکن اب دیکھیں یہ ایک قدرتی طور پر ایک موقع ملا ہے، ایک ایسی اپرچونٹی ہمارے سامنے آئی ہے. اس کے اندر اگر ہم اب بھی دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو کوئی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ہم باقی دنیا سے اپنا رابطہ منقطع کر دیں، ناٹ ایٹ آل. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ٹرموائل سے تو نکلیں، اس ٹرموائل سے نکلیں، اور اس ٹرموائل سے نکلنے کے لیے اپنی سیکیورٹی، اپنے وسائل اور اپنی خود اعتمادی اور خود انحصاری جو ہے اس کو بروئے کار لائیں. مسلم ممالک کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ انٹلیکٹ بھی ہے، ان کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا بے شمار ان گنت دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اچھے لیڈرز بھی رہے ہیں ہمارے پاس مختلف اوقات میں. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ جو گورے کا ایک اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ اس چیز کے اندر ہم اس قدر منقسم ہوئے کہ ہم آج تک اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کر سکے. اور مے بی یہ جو گاڈ گیون ڈیوائن اپرچونٹی ہمیں ملی ہے اس جنگ سے نکلنے کی، اس خطے کو ایک آباد کرنے کی، اور اپنے وسائل کو اچھے اور مشترکہ استعمال کے لیے بروئے کار لانے کی، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب، ماہر مشرق وسطیٰ کے امور ہیں. مڈل ایسٹ کو آپ بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. منصور صاحب، آپ کے تجزیے تبصرے ہم سنتے ہیں. یہ بتائیں یہ قضیہ کس منطقی انجام کو پہنچے گا؟ امریکہ ایران وار کا کہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گہلے نیلے رنگ کا یا سیاہ رنگ کا سمندر بنتا جا رہا ہے. جی یقیناً اس وقت جس پرپلیکس سچویشن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ حقیقی معنوں میں ایک چیلنج بن گیا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے، خاص طور پہ امن کے لیے، استحکام کے لیے، بلکہ میں کہوں اگر پورے اس عرب ریجن کے لیے تو شاید غلط نہ ہوگا. اور اس کی بنیاد یقیناً وہی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سے پہلے بھی آپ کے مہمان جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں. اس وقت پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مرکز محبت ہمارا کوئی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ ملک جو ہیں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی محبت کے مرکز کے گرد. جس OIC کا ذکر کیا گیا وہ ہم نے ایک مرکز محبت کے طور پہ ایوالو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی کے واقعے کے بعد اس تنظیم کا وجود عمل میں آیا تھا، اور اس کا بنیادی چارٹر، بنیادی مشن یہی ٹھہرا تھا کہ ہم نے قبلہ اول کو یہودی تسلط سے آزاد کروانا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس OIC کا پلیٹ فارم جو ہے اس کا جو مرکز محبت وہ اس انداز سے شفٹ کیا گیا کہ پہلے تو اس فلسطین کے ایشو کو ایک عرب ایشو کے طور پہ پورٹری کر دیا گیا دنیا کے سامنے، اور عرب دنیا نے اس کو ایک عرب کاز کے طور پہ، اس کی وہ اسلامک آئیڈینٹی پر روز اول سے ہی جو ہے وہ ہتھوڑا چلایا گیا تاکہ کسی طریقے سے دوسری مسلم دنیا جو ہے، جو عرب دنیا نہیں ہے، وہ اس کے گرد اکٹھی نہ ہو جائے، اس کے گرد ریلی نہ ہو جائے. تو یہ سچویشن جب ڈیولپ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اسی ایشو کو بعض یعنی فیزز ایسی بھی آئیں اس کی تحریک کے کہ اس کو ایک سیکولر ایشو کے طور پہ پیش کیا گیا، اور اس میں کچھ ایسے عناصر ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا، لیڈرشپ لیول پہ ان کو پورٹری کیا گیا. اس میں وہ عیسائی مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسلامی دنیا سے بھی، مسلمان مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کی جو آئیڈینٹی ہے، جو اسلامک آئیڈینٹی، اس پہ ہتھوڑا ابتدا میں ہی چلا دیا گیا اور اس کو ایک عرب کاز کے طور پہ پیش کیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت وہی عرب کاز جو ہے وہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو بلاک پالیٹکس کی بات ہوئی
چاہے وہ عرب لیگ بن گئی. عرب لیگ تو ظاہر اس سے پہلے کی تھی, لیکن اس کو پھر مزید نیرو ڈاؤن کرتے گئے. یہاں پہ ایک جی سی سی کنٹریز کا بلاک بن گیا, اور ان بلاکس نے پھر اپنی جو ترقی کا زینہ جو ہے, جو منزل ہے, وہ یہی قرار دی کہ جو مادی طور پہ جس انداز سے ان کو اللہ نے وسائل سے نوازا ہے, وہ اسی کو یہاں پہ فروغ دیں گے. اور اس کی پروٹیکشن کے لیے, اس کو نرش کرنے کے لیے, ظاہر ہے ان کو جس ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی وہ مسلم دنیا سے میسر نہیں تھی. انہوں نے یقیناً مغربی دنیا, امریکہ پر یہ تکیہ کیا, اور پھر اس ٹیکنالوجی کے تحفظ کے لیے بھی انہوں نے انہی پر اعتماد کیا. اور اب آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ برے طریقے سے ان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. اگر وہ اس سے آج نکلنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس 40 روز جنگ کے دوران ایران نے جس طریقے سے ہاریزنٹلی اس پورے ریجن کو نشانہ بنایا, اور خاص طور پہ جو امریکی بیسز یہاں موجود تھی, تو اس کے باوجود جو ہے یہ سبق حاصل نہیں کیا گیا اس ریجن کے حوالے سے. دوبارہ آج پھر وہی لوگ جو ہیں اپنے بیسز کو آباد کیے بیٹھے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر اس جنگ کے پھیلاؤ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر ایک بار نشانہ بنے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں, اس طرح کی سچویشن میں یقیناً جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, اور بالخصوص ایران یقیناً خطے کا ایک بڑا ملک ہے, اور خاص طور پہ جو وسائل اس کے پاس ہیں وہ بھی تقریباً عرب دنیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے. وہ تمام گیس اور تیل کے ذخائر ان کے پاس بھی موجود ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو ایک آئیڈیالوجیکل بیسس چن لی ہے, خاص طور پہ کمیٹی آف نیشن میں سروائیو کرنے کے حوالے سے, وہ میل نہیں کھاتی ہے, وہ لگا نہیں کھاتی ہے اس وقت عرب دنیا کے کانسیپٹس آف, آپ مذہبیت کہہ لیجئے یا مسلک کہہ لیجئے, تو اس کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ. اور اگر آپ تاریخی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ جو ایک عرب و عجم کی لڑائی ہے, وہ جو ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے, اس کو پھر استعمار نے, جیسے بتایا گیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس وقت خطے کو جس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے, بالخصوص اس کا ہی یہ شاخسانہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ایک ایسے ایلیمنٹ کے طور پہ عرب دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ جیسے یہ تمام لوگوں کو, تمام عرب دنیا کو ہڑپ کر جائیں گے. تو یہ عزائم اس کے بڑا پرپزلی جو ہے وہ پورٹرے کیے گئے ہیں, اور ایک بڑی محنت کی گئی ہے اس پہ. اور ایران نے بھی, میں سمجھتا ہوں, اپنے عمل سے بہت ساری چیزوں کو اسٹرینتھن کیا, ثابت بھی کیا ہے کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے کے حصول کے لیے انہوں نے جو اپنے لیے ایک انورٹڈ کاماز میں توسیع پسندانہ عزائم چنے ہیں, جس میں انہوں نے مختلف مزاحمتی تحریکوں کی سرپرستی, فلسطین, لبنان, شام, بظاہر ان کا ایک اثر و رسوخ موجود تھا اس رجیم کے خاتمے سے پہلے, اور سب سے بڑھ کے یمن جو ہے, یہ وہ تمام ان کا ایجنڈا تھا کہ جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ عربوں کے درمیان میں جو ایک اجنبی حیثیت اختیار کرتا گیا, اور اس کو ایک مستقل جو ہے تھریٹ کے طور پہ عرب پرسیو کرتے رہے. اور اب اسی سچویشن کے پیش خیمہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بد اعتمادی امریکہ اور ایران کے درمیان تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن خود خطے کے ممالک کے درمیان, یعنی ایران اور عرب دنیا کے درمیان جو ایک بد اعتمادی یا ایک عدم اطمینان کی کیفیت ہے, جو باہمی ایجنڈے کے بارے میں اتفاق نہیں ہے, تو وہ ان دونوں فریقوں کے, میں سمجھتا ہوں, وسائل کی تقسیم اور ان کے باہمی اناد اس کا ایک بنیاد ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں ختم کرنے کے لیے وہی جو لارجر ایجنڈا ہے. کہ میں آتا ہوں آپ کی طرف, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف. منصور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. کموڈور آصف سلیم صاحب, بتائیں امہ یونائٹڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جو منصور صاحب نے جو کنسرن شو کی, جینون ہے, ریالٹی ہے, جس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی گلف کنٹریز میں, عرب میں, کہ ایران شاید آپ کو ڈومینیٹ کر لے گا, ورنہ ایسی بات نہیں ہے, اور اس پہ محنت ہوئی ہے. اور منصور صاحب کی بات کو میں اس لیے بھی سیکنڈ کروں گا کیونکہ میری بھی 70 پبلیکیشنز ہیں انٹرنیشنل, تو میں انٹرنیشنلی بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے اکیڈمیا میں بھی جو اورینٹلسٹ اپروچ ہے وہ کس طرح اگینسٹ ایران وہاں کے آتھرس کو پروموٹ کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, مسلم ممالک کا اتحاد ہونا, ان کا آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو جانا, بنیادی طور پہ تو چیز یہ ہے کہ ان کا یہ ہو جانا اس پورے مسلم بلاک کی اپنی پراسپیرٹی کے لیے بہت ہی دورست نتائج کا حامل ہوگا. اس میں واپس کس طریقے سے آنا ہے, اس کے لیے جو بات ایک جگہ پہلے ہمارے ایک ساتھی دوست نے کی تھی کہ قیادت جو ہے آپ کو چاہیے ایسی اسٹرانگ اینڈ ڈومینیٹنگ قیادت ود ان دی اسلامک بلاک, کیونکہ یہ
ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پورا بلاک ہے تو اس میں تمام ممالک ایک جیسا رول ادا نہیں کرتے. اگر آپ نیٹو لیڈ الائنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نیٹو میں تمام ممالک ایک جیسے نہ کنٹریبیوٹرز ہیں نہ ایک جیسا ان کا مرتبہ ہے, ان کو کوئی لیڈ کرتا ہے. اسی طرح سے اسلامک ورلڈ کے اندر بھی ہمیں چند ایک ایسے اسٹرانگ, پائس اینڈ سنسیئر لیڈرز کی ضرورت ہے سب سے پہلے, جو کہ اس پورے بلاک کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکیں. اس کی کچھ کوششیں ہوئی بھی ہیں, آپ کے علم میں بھی ہوگی, لیکن وہ جہاں سے وہ کوششیں شروع ہوتی ہیں اسی کے مخالف سمت سے کچھ نہ کچھ ایسے عناصر اس کے اندر انٹروڈیوس کر دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے پنپ نہ سکے. تو اب میرے خیال میں بہت حد تک مسلمان ممالک کے لیے یہ ایک سوچ کا اور ایک عمل کا موقع ہے کہ اس میں آپس میں دوبارہ کس طریقے سے یونائٹ کیا جائے. انہی بلاکس کو, انہی پلیٹ فارمز کو استعمال کریں, ایک کور بن جائے کنٹریز کا گروپ. جیسے ابھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے کانفلکٹ میں ایک R4 کنٹریز ہیں جو کہ اب سامنے آئے ہیں, جنہوں نے ثالثی کا کردار جو ہے وہ بڑی مؤثر طریقے سے آگے چلایا, جس میں پاکستان شامل ہے, ترکیہ شامل ہے, قطر شامل ہے اور مصر بھی شامل رہا ہے. اور اسی طریقے سے آگے چل کر یہ چیز ہمیں تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی کہ مسلمان ممالک اس کو ایکسپینڈ کریں. اسٹرانگ لیڈرشپ کی ایک اہم ضرورت ہے وقت کی, اور اس پرچم کے نیچے لے کر آئیں جو قرآن و سنت, اور وہ جو شروع کے آپ کے انٹروڈکشن میں بہت آپ نے خوبصورتی سے اس کو پرویا تھا, وہ والے جو عوامل ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے لے کر آ سکیں. جی منصور جعفر صاحب, یہ بتائیں کہ کیا دیکھتے ہیں مستقبل اب؟ یہ چونکہ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ پیٹرو ڈالر کا فینومینا بھی ہمارے سامنے ہے اسلامی دنیا کے, اور دوسری طرف بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں, محققین بھی, کہ ٹرمپ جان بوجھ کر اس جنگ کو طوالت دے رہے ہیں کہ چونکہ وینزویلا پہ تقریباً ان کا کنٹرول ہے, آئل اینڈ ریزروائرز, بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے خریداری کی بجائے عربوں کے امریکہ سے وہ ساری خریداری ہو اور ڈالرز میں ہو. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس میں کوئی شک نہیں, تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اپنے جو ٹرانزیکشنل نیچر ہیں اس کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں, اور وہ تو ہر بات جو ہے وہ کرتے ہی کاروباری. اگر ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہو جو عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ان کو تھپکی دیتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ہماری تو آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میں تو ماضی میں بھی عراق پر حملے کے خلاف تھا, اب ہماری فوجوں کو وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ خود ایک کاروباری وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے ہیں, تو ایسے میں اب یقیناً جو امریکی کمپنیاں ہیں انہیں آپ کانٹریکٹ دیں گے یہاں سے تیل نکالنے کا, تو لہٰذا ان کے عزائم تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. وہ اگر یہاں پہ جنگیں مسلط کرتے ہیں, یہاں پہ انریسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ وہ انتہا پسند تنظیموں کو اگر کسی نہ کسی پروٹیکس میں جو ہے وہ نورش کرتے ہیں, اس کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے کے وسائل جو ہے اس پہ قبضہ کیا جائے. اور خاص طور پہ جہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ آرمی موجود ہے عرب دنیا کے اندر, قطعی رسک ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے نہیں ہے, لیکن ان اسٹرانگ آرمیز کو جو ختم کیا جائے, کیونکہ وہ ایک ایسی بیس ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ چیلنج کر سکتے ہیں ان ممالک کو کہ جن کو اس وقت یہ اپنی گود لینا چاہتے ہیں. آپ عراق کا دیکھ لیجئے کہ تباہی و بربادی کے بعد ان کی فوج تباہ کی گئی, یہی کام شام کے اندر کیا گیا, یہی کام لیبیا کے اندر کیا گیا, اور یہ ایک پوری سیریز ہے, اور سوڈان کے اندر. اور یہ وہ تمام ممالک ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت حد تک اپنی جو فورن پالیسی کا کارنر سٹون مسئلہ فلسطین کو قرار دیتی تھی, اور ان کے حکمرانوں کو ایک لحاظ سے اس ایشو کے جس کے گرد دنیا کو ریلی کیا جا سکتا تھا ایک مرکز محبت کے طور پہ کہ یہ آپ کا قبلہ اول ہے اس کی. اب حرمین شریفین کا تو ہم بڑے تقدس سے ذکر کرتے ہیں, لیکن ہم قبلہ اول کو سراسر بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی ذمہ داری ہے, اس کو بھی کسی نے واگزار کروانا ہے. تو یہ وہ سارا سچویشن ہے اب, کیونکہ اپنی اپنی ڈال دی گئی ہے, اور خطے کو ایک ایسے یعنی جنگ کے علاوہ میں دہکا دیا گیا ہے کہ جس سے نکلنا اب امریکہ ایران جو پورے ریجن کے لیے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا کنسرن ہے ویسٹ کا یا عرب دنیا کا جو اس خطے کے حوالے سے, وہ یہی ہے کہ اس وقت وہ انتہا پسندی کو تو ٹھیک ہے بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں, اس کے لیے کاوش کرتے ہیں, لیکن ایک اور چیز جس کی وہ بیخ کنی بڑے شد و مت سے کرتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جو عرب بہاریہ آئی تھی اس کے بعد یہ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ عوام کی مرضی جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ, اور اس کا ایک رول ماڈل
آپ کو پہلے پہل خود فلسطین کے اندر دیکھنے کو ملا کہ جب 2006 میں حماس نے 75% نشستوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی حکومت کو ایک دن نہیں چلنے دیا گیا. پھر وہیں پہ یہ نعرے شروع ہو گئے کیونکہ یہ ایران کی حمایت پر الزام آیا گیا کہ ایران کی حمایت آپ کو حاصل ہے، اور عرب دنیا کے اندر یہ نعرے کہ جناب اس وقت ایران جو ہے وہ اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ فلسطین کے اندر آ چکا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کا ایک نیچرل امپیکٹ جو ہے، جو سنو بال افیکٹ ہوتا ہے، وہ اگلے دنوں اگلے مرحلے میں آپ کو مصر میں دیکھنے کو ملا کہ جب وہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت آئی، مرسی صاحب وہاں ون کیے. اب یہ وہ فینومین تھا کہ جو عرب دنیا کے لیے ایک سہانے روح بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ تو پولیٹیکل اسلام بڑھتا جا رہا ہے. پھر یہی امریکہ جو جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتے، انہوں نے یہ جمہوری طور پہ الیکٹڈ، چاہے وہ فلسطین کی حکومت ہو چاہے وہ مصر کے اندر جو مرسی صاحب کی حکومت، ان کو ختم کرنے کے لیے پوری عرب دنیا کو نہ صرف ان کی پیٹ سونپی بلکہ ان کو ہر طرح کے وسائل انٹیلیجنس فراہم کی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے وہ تمام کے تمام دونوں تجربے جو ہے وہ فلاپ کر دیے گئے. اور یہ جو ایک اخوان المسلم کو جو کانسیپٹ ہے، جو یقیناً ایک پولیٹیکل اسلام کی اپنے آپ کو وہ پوائنر سمجھتے ہیں، ان کو ایک ایسے خوف کے طور خوفناک تصویر ان کی منظر کشی کی گئی عرب دنیا کے اندر. وہ جو جمہوریت کا ایک سوچ اور فکر پنپ سکتی تھی، خاص طور پہ ان کی یوتھ کے اندر، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بالکل ان کو ایک حوے کے طور پہ پیش کیا گیا. ان پر پابندیاں، جکڑ بندیاں، ان کے اساس سے گرفتاریاں، تمام کا تمام معاملات جو ہیں. اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جب عرب دنیا ٹیکس لگاتی ہے تو وہاں پہ آج یہ نعرہ بھی آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. اب وہ بھی ریپرزینٹیشن کا حق مانگتے ہیں. ایسے میں پھر یہ جو یہ تو پھر آٹوکریٹر رولر جو ہے متقل ان کے لیے تو اپنے تخت ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا. ایسے میں وہ کہاں پہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے دیں گے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، جی آر بلوچ صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، کوموڈور آصف سلیم صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور قضیہ اینڈ پہ اتنا ہی کہوں گا کہ بیت المقدس القدس کے ساتھ ہماری روحانی، تاریخی، مذہبی وابستگی ہے. چاہے سورہ اسراء کی ابتدائی آیات ہوں جو اس کو انڈوس کرتی ہیں، چاہے کریم آقا کی احادیث و مستدرک میں ہے. غزہ اور اسکلان دو بستیاں ہیں جنہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دلہنیں قرار دیا ہے. غزہ حضور علیہ السلام کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کا جو ایک ٹریڈ کاروان وہاں پہ لے کے جاتے تھے، ان کا مدار اقدس غزہ میں ہے، اسی لیے اسے غزہ ہاشم کہتے ہیں. ہم غزہ کو نہیں بلا سکتے. اسکلان جو امام محمد بن ادریس الشافعی کا مسلک مشرب بھی ہے اور امام اسکلانی کا جائے مسکن بھی ہے، امام ابن عساکر کا مسکن بھی ہے. تو جس سے ہماری روحانی شخصیات کی، محدثین کی، ائمہ اہل بیت اطہار، جلیل القدر کثیر تعداد میں نفوس قدسیہ بلاد شام میں مدفون ہیں، تو مسلمان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہمیں اپنے اپنے مفادات کو چھوڑ کر ایک امہ بننا ہوگا خلافہ علی منہاج النبوہ، جس کو مغرب پولیٹیکل اسلام کہتا ہے، حالانکہ وہ انسانی حقوق کا گلوبل نبوی چارٹر خطبہ حجۃ الوداع میں ہے، جسے کنگ جان نے کاپی پیسٹ کر کے جو میگنا کارٹا کی شکل دی، اسی میں سے وہ اخذ کیا گیا. تو پھر مواخات مدینہ کا کانسیپٹ، میثاق مدینہ، انکلوسیونیس، ڈائیورسٹی. تو اسلام کا جو یونٹی کا کانسیپٹ ہے اسٹیٹ ماڈل کا، وہ امہ بنانے کا ہے، وہ ساری انسانیت کا ہے. اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم ہماری لاشیں گراؤ گے، ہمارے بچوں کو ذبح کرو گے، غزہ کو اوپن ایئر گریو یارڈ بناؤ گے، تو پھر یاد رکھو ہمارے پاس بھی احادیث کی پریڈکشن ہے کہ باب لد کے مقام پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں اور مسلمان مجاہدین کے ساتھ تمہارے باپ دجال کو قتل کریں گے. ہم اس کے تعاقب کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. نہ ہم نے فلسطین کو بھلایا ہے، نہ مڈل ایسٹ کو، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کا عروج وہ سرزمین ہے اور وہیں پہ ہمارا مقدس جہاد ہونا ہے، چاہے وہ آرمگدون سے لے کر ملحمۃ الکبریٰ تک ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.